नाजरीन, किसी से प्यार करना बहुत आसान होता है, स्पेशली जब वो आपसे प्यार कर रहे हों और उनके ताल्लुकात आपके साथ बहुत अच्छे हों। लेकिन यीशु मसीह ने हमें किस तरह से दूसरों से प्यार करना सिखाया है? जब हम किसी से प्यार करते हैं, इसके बरअक्स हमें वो प्यार ना लौटाए तो कैसा महसूस होता है? प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहाड़ीवास के इस तालीमी सिलसिले में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं जानती हूँ जब हम किसी से प्यार करते हैं, इसके बरअक्स हमें वो प्यार ना लौटाए तो कैसा महसूस होता है। लेकिन जब इलाही मदद हो तो यीशु मसीह की तरह हम उनसे प्यार और मोहब्बत के इस सिलसिले को जारी रख सकते हैं। आज का सबक भी बहुत अहमियत का हामिल है, जिसका उन्वान है दूसरों से ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि दौरान सबक आप अहम नकात को अपने पास लिख लीजिए, ताकि जो सवालात हम आपसे करें उनके आप सही जवाबात हम तक अरसाल करें। आज के सबक में हम सीखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए हमें किस तरह से दूसरों के साथ अपने प्यार के रवैये को बरकरार रखना है, जैसा कि खुदा चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबक को। दावत देते हैं अपने उस्ताद को और मिलकर सीखते हैं आज का सबक। मसीह खुदावंद के मुबारक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका खादिम आसिफ नसीम। हमारा प्रोग्राम जो पहाड़ीवास पर मुनहसर है, इस सारे प्रोग्राम के अंदर हम पहाड़ीवास से मुतल्लिक तालीम पा रहे हैं और ये तालीम सिलसिलावार जारी है। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5वें बाब की 38वीं आयत से, और 38वीं आयत से लेकर तो 46वीं आयत तक मैं आपके लिए तलावत करने को हूँ। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दहने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बिगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। गुज़िश्ता जो आयात हैं जिनका हम मुताला कर रहे थे, हम उनको पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सारी बातें एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। मसीह खुदावंद दरअसल एक ऐसी इमारत खड़ी कर रहे हैं जो दूर से दिखाई दे। मसीह खुदावंद ने जो इब्तदाई तालीम दी और इस इमारत की जो बुनियाद रखी, उसके मुतल्लिक हमने सीखा कि वो 8 रवैये थे। मसीह खुदावंद ने मुबारकबादियों से इस तालीम का आगाज़ किया है, और वो 8 रवैये वो हैं जिनमें हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। और इस ही नुक्ता नज़र से मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को लिया और पहाड़ पर ले गए, और यहाँ से उन्होंने इस तामीर का आगाज़ किया, इस इमारत की बुनियाद रखी और शागिर्दों को अपने अंदर झांकने का मौका फ़राहम किया और उन्हें दावत दी, उन्हें दावत फ़िक्र इनायत की कि देखें कि वो कहाँ पर खड़े हैं। और फिर उसके बाद मसीह खुदावंद ने आगे इर्द गिर्द देखने का उन्हें मौका फ़राहम किया और ये कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो और तुम दुनिया का नूर हो। तो ज़मीन का नमक बनने के लिए, दुनिया का नूर बनने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात को देखना, अपने अंदर झांकना, अपना एहतसाब करना, अपने आप को दुरुस्त करना, वो बड़ा ज़रूरी है। और उसी से फिर बात आगे बढ़ती है और मसीह खुदावंद फिर ये तालीम देना शुरू करते हैं। जब हम यहाँ 38वीं आयत पर पहुँचते हैं तो मसीह खुदावंद सिलसिलावार जो उन्होंने अंदाज़ अपनाया कि तुम सुन चुके हो कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ। ये सिलसिला हमें 21वीं आयत से बदस्तूर दिखाई देता है, और फिर मसीह खुदावंद इसी अंदाज़ को अपनाते हुए एक नई सच्चाई का आगाज़ करते हैं
اور شریعت کا ہی حوالہ دے کر تو وہ ایک اور جو ہے وہ رخ اس تعلیم کا وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شریعت وہ ہے جس پر کوئی پورے طور پر عمل پیرا نہ ہو سکا۔ پرانے عہد نامے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یسایہ نبی کی معرفت 42واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں یسایہ نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے متعلق کہ وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے، اور حزقیل کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا۔ تو گویا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بھی اور اس کے بعد مسیح کے زمانے تک یا آج تک بھی کوئی شریعت کے تمام حکموں پر، قوانین پر پورا اترنے سے قاصر ہے۔ اور رومیوں کے خط میں پولس رسول فرماتے ہیں 3 باب کی 23ویں آیت میں کہ سب نے گناہ کیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو جب مسیح خداوند یہاں شریعت کے احکامات کا حوالہ دیتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، تو 2-3 باتیں اس کے تعلق سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیح خداوند یہ کہہ کر شریعت کی تعلیم کو دہرا کر ان قوانین کو، ان احکامات کو یاد دلا کر تو یہ بتانا اور سکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ شریعت ہے جو خدا نے دی، یہ وہ قوانین ہیں، یہ احکام ہیں جو انسان کو اس کی ضابطۂ حیات کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو اصول ہیں وہ خدا نے بنیادی طور پر ان کو فراہم کیے، اور خدا نے یہ اصول دیے تاکہ انسان جو ہے وہ ایک درست اور راست زندگی بسر کر سکے، اور انہی قوانین پر عمل پیرا ہو کر انسان جو ہے وہ ایک منصفانہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ مطلب کیا کہ یہاں سے ہم یہ ایک اصول لیتے ہیں، خدا جو صادق القول خدا ہے اس نے یہ شریعت بخشی تاکہ شریعت کا یہ حکم مجرم کو مجرم ٹھہرائے۔ جس نے جرم کیا ہے اس کے مجرم ہونے کے لیے یہ شریعت ہی ہے جس کے سبب سے وہ اس بات کے زمرے میں آئے گا کہ وہ مجرم ہے۔ جہاں قانون نہیں ہے، جہاں پر اصول نہیں ہے، جہاں پر شریعت نہیں ہے، وہاں ہم جرم ثابت نہیں کر سکتے۔ مسیح خداوند شریعت کے اس قانون کو دہرا کر کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ ایک جرم جو کیا گیا ہے اس کی سزا کیا ہے۔ تو جس نے آنکھ کا جرم کیا ہے وہ آنکھ کی سزا بھگتے گا، جس نے دانت کا جرم کیا ہے وہ دانت کی سزا بھگتے گا۔ تو گویا یہ اصول بھی سکھاتا ہے کہ جو جرم کیا ہے اس کی سزا کیا ہے۔ اس سے بھی ہمیں شریعت کے قانون سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ دوسرا، معاشرے میں انصاف ہمیں اس قانون سے ملتا ہے۔ اور تیسری بات ہم یہاں سے یہ سیکھتے ہیں کہ اس شریعت کے اصول سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک گنہگار کو اس کی سزا دینا لازم اور ملزوم ہے، تب ہی معاشرے میں انصاف ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ اگر کسی نے آنکھ کا نقصان کیا ہے تو وہ اس کی جان کا دشمن نہ بن جائے، اپنی آنکھ کے نقصان کے نتیجے میں وہ اگلے شخص کا، یہ متعلقہ شخص کی جان کا خواہاں نہ ہو، بلکہ اس کا منصفانہ جو ہے وہ اس کی سزا اس کو دی جائے۔ تو اس طرح سے یہ شریعت کے اصول ہمیں اس لیے بھی دہرائے گئے، سکھائے گئے، یاد دلائے گئے۔ اور ساتھ جب مسیح خداوند یہ کہتے ہیں کہ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، اس سے مسیح کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کئی سوالات اس کے تعلق سے ہمارے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں۔ کیا مسیح خداوند کوئی نئی تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ کیا مسیح خداوند کوئی مزید جوا سخت کرنا چاہتے ہیں، اور زیادہ سخت تعلیم دے رہے ہیں؟ یا مسیح خداوند شریعت کو جو دی گئی ہے اس کو منسوخ کر رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی لچک ہے، کوئی گنجائش ہے، کوئی کمی واقع ہو گئی ہے اور مسیح خداوند اس کو پورا کر رہے ہیں؟ یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید شریعت میں کوئی غلطی تھی تو مسیح خداوند اس کی درستگی کر رہے ہیں۔ اس طرح کے کئی سوالات دنیا میں بھی اٹھتے رہے، آج بھی عام شخص کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے قطعی مراد یہ نہیں ہے، بلکہ خدا کا قانون، خدا کا کلام، خدا کی شریعت ہمیشہ سے ازل سے کامل ہے، اور خدا اپنی ذات میں ازل ہی سے
راست ہے، منصف ہے، عادل ہے، اس کے تخت کی بنیادیں جو ہیں وہ عدل اور انصاف ہیں، لہٰذا یہ قطعی نہیں ہو سکتا کہ خدا کے کلام کے اندر پہلے کو کمی واقعہ رہ گئی تھی تو مسیح خداوند اس کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ خدا صادق القول ہے، اس کا معیار کامل ہے اور وہ اپنی ذات میں کامل ہے، اور اس کا کلام لا خطا ہے، وہ بھی کامل اور معتبر ہے، اعتبار کے لائق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ شریعت دی گئی موسیٰ کے وسیلے سے تو اس وقت بنی اسرائیل نے خدا سے کہا کہ جو قوانین تو ہمیں دے گا، جو احکامات تو ہمیں دے گا، ہم اس سے مانیں گے۔ لوگوں نے اتفاق کیا اور لوگوں کے اتفاق سے موسیٰ نے وہ قوانین، وہ تمام احکامات جو ہیں وہ بنی اسرائیل تک پہنچائے، اور لوگوں نے ان کو قبول کیا، ان کو ماننے کے لیے انہوں نے اپنا آپ پیش کیا۔ خروج کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا کے کلام پر اعتماد کیا اور ان پر اتفاق کیا کہ جو کچھ تو ہم سے کہے گا ہم وہ مانیں گے اور ہم وہ کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح خداوند نے تقریباً 6 مرتبہ 6 بار یہ بات کہی، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ اس سے بالآخر کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، مسیح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان قوانین پر عمل کر کے تم کامل ہوگے۔ ان قوانین کو جو میں تمہیں دیتا ہوں یہ کافی ہیں، یہ راست باز ہیں، انہیں یاد رکھو۔ اور نہ صرف یہ قوانین تمہارے لیے کافی ہیں بلکہ مسیح خداوند نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہیں اپنے خیالات میں بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنا تو انسان کے لیے ممکن نہیں، لیکن مسیح خداوند دراصل یہ کہہ کر کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسا ممکن کروں گا۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں سے مراد یہ ہے کہ مسیح خداوند ان شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں سے مراد یہ ہے کہ مسیح خداوند نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جتنے تقاضے شریعت کے ہیں، جتنے قوانین شریعت کے ہیں، ان تمام احکامات کو مسیح خداوند اپنی ذات میں پورا کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے پورا کر کے دکھائے۔ جب مسیح خداوند یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسیح خداوند نے ان قوانین پر پورا کر کے عمل پیرا ہو کر مجھے اور آپ کو وہ راست بازی بخشی جو اس نے خود اپنی زندگی میں، زمینی زندگی میں ان تمام قوانین کو، ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے حاصل کی۔ اور اس کی ہی راست بازی پر ایمان لا کر، مسیح کے کفارے پر ایمان لا کر، مسیح پر ایمان لا کر ہم اس کی مانند بنتے ہیں۔ ہم اس لائق ہوتے ہیں کہ ہم ان تمام قوانین پر عمل پیرا ہو سکیں، کیونکہ یہ وہ قوانین ہیں جو بغیر خدا کے فضل کے ہمارے لیے ان پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ بغیر خدا کے فضل کے ہم کسی شخص سے جو ہم سے دشمن ہو، جو ہمارے منہ پر تماچا مارے اور ہم اس کا جواب نہ دیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم پر خدا کا فضل نہ ہو، جب تک کہ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان نہ لائیں، جب تک کہ اس کی راست بازی جو ہماری خاطر اس نے مہیا کی ہے ہم اس پر ایمان نہ لائیں، ہم اسے قبول نہ کریں۔ کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ تو ہم اپنے تئیں اپنے آپ کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، ہم ان تمام قوانین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو مسیح کا آنا بے سود تھا، بے مقصد تھا۔ مسیح اسی لیے آیا کیونکہ میں اور آپ کمزور تھے، ہم شریعت پر پورے طور پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ نہ پرانے عہد کے مقدسین، نہ مسیح کے دور کے وہ فقیہ اور فریسی، وہ شرع کے عالم، وہ اس پر پورے طور پر عمل پیرا نہ ہو سکے سوائے مسیح خداوند کے۔ مسیح نے شریعت کے ان تمام قوانین کو، ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے ہمارے لیے وہ راست بازی مہیا کی ہے جو خدا کے حضور میں قابل قبول ہے، جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہری ہے، جس کے سبب سے میں اور آپ خدا کے حضور مقبول ٹھہر سکتے ہیں، کیونکہ خدا آسمان سے مجھے اور آپ کو مسیح میں دیکھتا ہے، اور جب ہمیں مسیح میں دیکھتا ہے تو مسیح کی راست بازی کے اندر کوئی جھول نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی جھری نہیں، کوئی دھبا نہیں ہے۔
لیکن اس کا اگلا قدم یہ ہے کہ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ فضل بھی ملتا ہے جس کے طفیل ہم مسیح کی مانند بنتے ہیں، ہم بھی ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لائق ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا جو کچھ انہوں نے کہا، جس بات کی انہوں نے تعلیم دی، اور اسی سبب سے میں اور آپ وہ راست بازی پاتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے صلیب پر مہیا کی ہے، اور پھر اس پر ایمان لا کر ہم وہ فضل پاتے ہیں جو ہماری ضرورت ہے، جس سے ہم اس وقت تک محروم رہتے ہیں جب تک کہ ہم مسیح کے کفارے پر ایمان نہ لے آئیں۔ مسیح پر ہم ایمان نہ لے آئیں، اس کے کفارے پر ہم ایمان نہ لے آئیں، اس وقت تک ہم اس کے فضل سے محروم ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی مسیح کا پیروکار بنتا ہے، مسیح کا شاگرد ہونے کے لیے اپنا آپ پیش کرتا ہے اور اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہے، تو خدا اسے فضل دیتا ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے کہا یوحنا کی انجیل میں کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے تو مسیح کے فضل کے بغیر میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اور اس کے سوا ہم کچھ نہیں ہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے یہ تعلیم دی کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی ایک عام شخص جس پر یہ فضل نہ ہو وہ اپنا گال کیسے پھیر سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنا منہ تھپڑ کھانے کے لیے کسی کے حوالے کر سکتا ہے؟ یہ تب ہی ممکن ہے جس پر خدا کا فضل ہو، جس پر مسیح کا فضل ہو، جو مسیح کو جانتا ہو، جو مسیح کی راست بازی پر ایمان لایا ہو، جو مسیح کے کفارے پر ایمان لایا ہو، جو اس کے خون سے دھلا ہو، جو اس کے خون کی قدر و قیمت کو جانتا ہو، جو اپنے معاف کیے جانے کو جانتا ہو، جو اپنے درگزر کیے جانے کو جانتا ہو، وہی شخص اس لائق ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک اور رخ یہ ہے کہ مسیح خداوند یہ تعلیم دے کر کہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اس کے اندر اور بہت سارے لیسن ہمارے لیے ہیں۔ مثلاً یہ کہہ کر مسیح خداوند یہ سکھا رہے ہیں کہ جھگڑا یا لڑائی یا جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیا کبھی جھگڑے کا کوئی حل نکلا ہے؟ کیا آج تک قومیں امتیں لڑائیاں کرتی آئی ہیں، جنگیں کرتی آئی ہیں؟ کیا ان جنگوں کا کوئی حل نکلا ہے؟ لڑائی کا کوئی حل نہیں ہے جب تک کہ صلح یا سلامتی نہ ہو، جب تک کوئی ایک فریق، ایک شخص جو ہے وہ جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، تب تک کسی مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے یہاں پر یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ تب ہی ممکن ہے جب ہم اس کے بیٹے مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اور پھر میں اور آپ اس فضل سے ہم ایسا کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے سکھایا کہ مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے، اور جو جھگڑا بڑھتا ہے اتنا ہی نقصان بڑھتا ہے، اور دونوں فریقین جو ہے جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کا کوئی حل اور کوئی سد باب نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے مسیح خداوند نے یہ تعلیم دے کر ہمیں یہ بھی سکھایا۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کہا اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لے لینے دے۔ یہاں دینے کے تعلق سے مسیح خداوند نے تعلیم دی ہے۔ دینا بھی خدا کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دینا بھی ہم خدا کے فضل سے ہی کر سکتے ہیں، ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے یہ سکھایا کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ جو شخص دیتا ہے وہ بلیسڈ ہے، وہ مبارک ہے۔ یہاں پر دینے سے مراد وہ دینا نہیں جو اس دور کے فقی اور فریسی گلی کے کونوں پر جا کر، گلی کے ناکوں پر جا کر ڈھول بجوا کر اپنے آگے تو خیرات دیا کرتے تھے تاکہ لوگ جانیں کہ وہ کسی کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ مسیح خداوند نے دینے کا جو اصول بتایا، دینے کا جو طریقہ بتایا، وہ یہ ہے کہ تیرا ایک ہاتھ دیتا ہے تو دوسرے کو معلوم نہ پڑے کہ تو نے کچھ دیا ہے، یعنی کہ پوشیدگی میں دینا، یہ جان کر دینا کہ میں خداوند کے لیے دیتا ہوں یا دیتی ہوں، خداوند کے لیے کرتا ہوں جو کچھ کرتا ہوں۔ تو مسیح نے یہاں پر دینے کے تعلق سے بھی تعلیم دی، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے
اس کے ساتھ دوکوس چلا جا، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ، جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ تو اس تعلق سے مسیح خداوند نے یہ سکھایا کہ خیرات دینا یا کسی کی مدد کرنا دکھاوے کے لیے نہیں، خود کی ستائش کے لیے نہیں ہے، اپنے آگے ڈھول بجوانے کے لیے نہیں، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم معاشرے پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جہاں کہیں غریب غربا کی مدد کی جاتی ہے تو وہاں پر تصاویر کھینچی جاتی ہیں، وہ تصاویر سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی ہیں، وہ تصاویر ٹیلی ویژن پر، نیوز پر نشر کی جاتی ہیں، ان کی تشہیر کی جاتی ہے کہ ہم فلاں شخص کو، فلاں خاندان کو، فلاں غریب کو یہ ہیلپ کر رہے ہیں، یہ مدد کر رہے ہیں۔ تو مسیح خداوند کا دینا بالکل فرق ہے، اس میں دینا پوشیدگی میں دینا ہے، یہ دینا خداوند کے لیے دینا ہے، اور اس دینے کی جو بنیاد ہے وہ ہرگز کوئی ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے۔ اس دینے کی بنیاد ثواب کمانا نہیں ہے، نہ ہی اس دینے کی بنیاد گناہوں کی مخلصی حاصل کرنا ہے۔ ہم کوئی نیک کام کر کے مخلصی یا نجات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی مخلصی یا نجات نہیں ملے گی، اس کے نتیجے میں اس کی بنیاد ہم کسی ثواب پر نہیں ڈالتے ہیں، بلکہ ہم دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے خداوند کو خوش کر سکیں، ہم اپنے خداوند کو پسند آئیں، ہم اپنے خداوند کے لیے یہ کرتے ہیں۔ لہٰذا مسیح کا دینا جو ہے وہ فرق دینا ہے۔ مسیح کے دینے کی تعلیم کی بنیاد جو ہے وہ مبارک حالی ہے، کیونکہ جو دینا ہے وہ مبارک حالی کے زمرے میں آتا، یہ گنا جاتا ہے، کیونکہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ اور پولس رسول دینے کے تعلق سے تعلیم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا اسے عزیز رکھتا ہے، خدا اس شخص کو جو خوشی سے دیتا ہے خدا اسے عزیز رکھتا ہے، خدا اسے پسند کرتا ہے اور اسے بلیس کرتا ہے۔ اس دینے کے نتیجے میں خدا جو ہے اسے بلیس کرتا ہے اور برکت دیتا ہے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ کسی ثواب پر یا کسی مخلصی گناہوں کی مخلصی پر قطعی نہیں ہے، بلکہ اس دینے کا جو شعور ہے وہ اس طور سے بھی پیدا کیا گیا تاکہ ہم ایک دوسرے سے مانگتے نہ رہیں، بلکہ ہم قادر مطلق خدا سے مانگیں، کیونکہ غریب غربا جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہو کہ ہمارا قادر مطلق خدا جو زندہ ہے، ہم ان سے مانگیں تاکہ یہ محتاجی اور یہ مانگنا جو ہے یہ معاشرے کے اندر سے ختم ہو سکیں، لوگ خدا کے حضور اپنا دامن پھیلائیں اور اس سے دعا کریں اور اس سے مانگیں۔ تو لہٰذا مسیح خداوند نے جو تعلیم دینے کے تعلق سے دی وہ یہاں بالکل جدا اور منفرد ہے۔ 43ویں آیت میں لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہاں پر مسیح خداوند دشمنوں سے بھی محبت رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن یہ محبت جو ہے یہ محبت شاید کوئی فطرتی محبت نہ ہو، شاید کوئی جذبات والی محبت نہ ہو، کیونکہ یہ محبت ارادتاً ہو سکتی ہے، یہ محبت خدا کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کوئی شخص اپنے دشمن کے لیے اپنے دل میں محبت رکھے؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ستانے والے کے لیے دعا کرے؟ یہ بغیر خدا کے فضل کے ممکن نہیں، اور مسیح نے یہ سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا۔ صلیب پر اس نے اس بات کا نمونہ دیا جب اس نے اپنے ستانے والوں کے لیے باپ سے یہ دعا کی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس قسم کی محبت کے لیے ہمیں خدائی طاقت کی ضرورت ہے، اس قسم کی محبت کے لیے ہمیں خدائی فضل کی ضرورت ہے، الہی حمایت، الہی فضل کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ہمیں مل سکتا ہے جب ہم مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں، جب میں اور آپ اس کے حقیقی شاگرد بن جاتے ہیں، تب ہی پتہ چلے گا کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، اور تب ہی ہم پر یہ چھاپ ہوگی، ہم اس بات کا ثبوت دے سکیں گے، اظہار کر سکیں گے معاشرے میں، اس دنیا میں، تب ہی میں اور آپ نمک بن سکیں گے، تب ہی ہم نور بن سکیں گے، روشنی بن سکیں گے، جب ہم مسیح کی تعلیم پر عمل پیرا ہوں گے، جب ہم مسیح کی مانند
بنتے جائیں گے۔ آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ خداوند کی مانند ہونا، مسیح جیسا بننا۔ تو میرے اور آپ کے بلائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسیح کی مانند روز بروز بنتے چلے جائیں۔ یہ تعلیم جس کا معیار بہت اونچا ہے، لیکن اس کے لیے مسیح خداوند نے خود بھی اپنی زندگی میں یہ نمونہ ہمیں دیا، اور پھر ساتھ ہمیں یہ فضل بھی وہ بخشتا ہے کہ ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں، کیونکہ جس طرح اس نے ہمیں معاف کیا ہے، جب ہم اسے یاد کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ جو ہمارے سر کے بالوں سے بھی زیادہ تھے، جب وہ بخشے گئے، تو ہم اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو یا اپنے دشمن کو کیوں کر معاف نہیں کر سکتے؟ خداوند ایسا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق اور فضل عنایت کرے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے سارے سبق سے، ساری تعلیمات سے ہمیں ضرور برکت ملی ہے، کیونکہ یہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے، جیسا بائبل میں لکھا ہے کہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم اس کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کلام کو گہرے طور پر سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور اس پر ہم غور و خوض کرتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ ہم خدا کے کلام کو نہ صرف جانتے ہیں، بلکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں جیسے جیسے موقع دیتے ہیں، خدا کا کلام ہماری ہڈیوں میں تازگی بن کر، قوت بن کر اثر کرتا ہے، اور خدا کا فضل ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم اس کلام پر عمل پیرا ہو سکیں، عملی جامہ ہم اس کو پہنا سکیں، اور اپنی زندگی سے ہم اس بات کا اظہار کر سکیں، اس بات کا نمونہ دے سکیں کہ ہم واقعی مسیح کے شاگرد ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے سارے کلام سے آپ نے برکت پائی ہے، اور آپ کو ضرور سیکھنے کو موقع ملا ہوگا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق سے بھی آپ نے یقیناً برکت پائی ہے، اور میرا یہ ایمان ہے آج کی تعلیم کے مطابق آپ یسوع المسیح کے سچے اور وفادار شاگرد ہوتے ہوئے اس پیار کے سلسلے کو برقرار رکھیں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ اسباق آپ کے علم اور ایمان میں مددگار ثابت ہوں۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، محبت اور ضرورت میں کیا فرق ہے؟ اس قسط کو دوبارہ دیکھیے اور پھر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 2، حضرت متی کی انجیل کا مطالعہ کر کے کم از کم 20 سوالوں کو تحریر کریں جو آپ کو اپنی زندگی کے لیے اہم لگتے ہیں۔ سوال نمبر 3، خدا محبت ہے، ہم غیر ایمانداروں پر کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 4، پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب کو پڑھ کر محبت کی خوبیوں کو ترتیب وار بیان کریں۔ سوال نمبر 5، رومیوں 5 باب کے مطابق خدا کی محبت آپ پر کس طرح ظاہر ہوئی؟